तुम तो खुश नसीब हो, लाड उठाए गए हैं तुम्हारे इतने। बाबा से थप्पड़ खाया है तुमने? मैंने खाया है तुम्हारे नाम का थप्पड़। हम भी चलते। कहाँ? कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। हमारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इतने सालों बाद हमारी अम्मा मिल गई हैं। ज़ारा है वो संभाल लेके उन्हें। ज़ार की सारा बनकर अपने बाप के घर में आई थी और सरमद जो उसे बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करता आया था, सारा भी आगे उसे मोहब्बत करती। वो तो आदिल की मोहब्बत में दिन बदन गिरफ्तार होती जा रही थी और अदल जो कि सारा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था, क्योंकि वो ज़ारा को सारा ही समझ रहा था और उसे हकीकत बिल्कुल भी पता नहीं थी। ज़ारा की फूफो जो कि पहले तो अपने बेटे आदिल को इस बात पर उकसाती चली आई थी कि तुम सारा से ही शादी करोगे ताकि उसकी सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए, लेकिन आदिल हो तब इस बात से दूर भागता था। लेकिन जैसे ही अब सारा बड़ी हुई और उसे अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखा तो आदिल दिल से उसको मोहब्बत करने लग गया था। और अब जब आदिल सारा से मोहब्बत करता है और शादी भी करना चाहता है तो उसकी बिल्कुल भी ये बात नहीं जानती और ना ही वो सारा को अपनी बहू बनाना चाहती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अब सारा कितनी मनाफट हो चुकी है और वो कैसे ईद का जवाब उधर से देती है, क्योंकि फरहत को ये लगता था कि जब वो सारा को अपनी बहू बना लेगी तो उसे वैसे ही चुप करवा कर रखेगी जैसे बचपन से उस पर तशद्दुद करती आई है। लेकिन अब उसे देख कर उस बात का अंदाज़ा होता जा रहा है कि उसकी ज़ुबान तो कैंची की तरह चलती है। सिर्फ ज़ुबान ही नहीं, अब तो हाथ भी चलने लग गए हैं और इस बात में फरहत को अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ रक्षी जो कि इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि मनवर उसे धोखा दे रहा है, वो उसे मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करता बल्कि खाली रूखी भूखी मोहब्बत की बातें कर कर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। मनवर रक्षी से उसका हक मांगता है कि जाओ और जाकर अपनी माँ से कहो कि तुम्हारा जो भी हिसाब अपने मामू के घर में बनता है वो लेकर आओ ताकि मैं एक अच्छा सा कारोबार कर सकूं। जैसे ही रक्षी अपनी माँ के घर जाती है और कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए तो उसकी माँ आगे से बहुत हैरान हो जाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपना हिस्सा मांगते हुए? अभी तुम्हें 4 दिन नहीं हुए शादी को और तुम अपना हक मांग रही हो, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये घर हमारा नहीं बल्कि तुम्हारे मामू का है, यानी कि सारा का हक है हमसे ज्यादा इस घर पर। और मैं यहाँ जब सब कुछ ठीक नहीं कर लेती तो मैं एक होती कोड़ी तक भी नहीं मिलेगी। जाओ और जाकर कह दो अपने शौहर को कि खुद कमाए और कमाकर लाए और तुम्हें भी खिलाए और खुद भी खाए। इसके बाद फरहत अपने दुखड़े रुक्षी के आगे रोने की कोशिश करती है, लेकिन रुक्षी वहां से उठकर चली जाती है ये कहते हुए कि आपकी तो रोने ही खत्म नहीं होते, माफ मेरी, अब शादी हो चुकी है और खुदा का वास्ता है मेरे सामने ये रोने ना रोया करे।
میں تو خود اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ منور سے شادی کر کے بجائے اس کی کہ آپ میرا ساتھ دے، آپ کی تو اپنے ہی رونے ختم نہیں ہوتے۔ ادھر سارا کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کو الگ کرنے کے پیچھے کسی اور کا نہیں، یعنی کہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی فرحت پھوپھو کا سچ اس کے باپ کے سامنے لایا جا سکے۔ زار جو کہ سارا بن کر اپنے باپ کے گھر میں آئی تھی اور سرمد جو اسے بچپن سے لے کر آج تک صرف اور صرف محبت کرتا آیا تھا، سارا بھی آگے اسے محبت کرتی۔ وہ تو عادل کی محبت میں دن بدن گرفتار ہوتی جا رہی تھی، اور عادل جو کہ سارا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا کیونکہ وہ زارا کو سارا ہی سمجھ رہا تھا اور اسے حقیقت بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ زارا کی پھوپھو جو کہ پہلے تو اپنے بیٹے عادل کو اس بات پر اکساتی چلی آئی تھی کہ تم سارا سے ہی شادی کرو گے تاکہ اس کی ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے، لیکن عادل ہو تب اس بات سے دور بھاگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اب سارا بڑی ہوئی اور اسے اپنے لیے سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا تو عادل دل سے اس کو محبت کرنے لگ گیا تھا، اور اب جب عادل سارا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بالکل بھی یہ بات نہیں جانتی، اور نہ ہی وہ سارا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اب سارا کتنی منہ پھٹ ہو چکی ہے اور وہ کیسے عید کا جواب اتھر سے دیتی ہے، کیونکہ فرحت کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ سارا کو اپنی بہو بنا لے گی تو اسے ویسے ہی چپ کروا کر رکھے گی جیسے بچپن سے اس پر تشدد کرتی آئی ہے۔ لیکن اب اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، صرف زبان ہی نہیں، اب تو ہاتھ بھی چلنے لگ گئے ہیں، اور اس بات میں فرحت کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف رکشی جو کہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگا چکی تھی کہ منور اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے محبت بالکل بھی نہیں کرتا بلکہ خالی روکھی بھوکی محبت کی باتیں کر کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ منور رکشی سے اس کا حق مانگتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا جو بھی حساب اپنے ماموں کے گھر میں بنتا ہے وہ لے کر آؤ تاکہ میں ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ بن کر اپنے جیسے ہی رکشی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے تو اس کی ماں آگے سے بہت حیران ہو جاتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنا حصہ مانگتے ہوئے، ابھی تمہیں 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور تم اپنا حق کا اظہار کر چکا تھا، کیونکہ وہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ گھر ہمارا نہیں بلکہ تمہارے ماموں کا ہے، یعنی کہ سارا کا حق ہے ہم سے زیادہ اس گھر پر۔ عادل کو اس اور میں یہاں جب سب کچھ ٹھیک نہیں کر لیتی تمہیں ایک ہوتی کوڑی تک بھی نہیں ملے گی۔ جاؤ اور جا کر کہہ دو اپنے شوہر کو کہ خود کمائے اور کما کر لائے اور تمہیں بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس کے بعد فرحت اپنے دکھڑے رکشی کے آگے رونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رکشی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی تو رونے ہی ختم نہیں ہوتے، معاف میری، بالکل بھی اب شادی ہو چکی ہے اور خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے یہ رونے نہ رویا کرے، میں تو خود اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ منور سے شادی کر کے بجائے اس کی کہ آپ میرا ساتھ دے، آپ کی تو اپنے ہی رونے ختم نہیں ہوتے۔ ادھر سارا کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کو الگ کرنے کے پیچھے کسی اور کا نہیں، جیسے بچپن سے اس پر تشدد ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے، لیکن اب وہ وقت گیا ہے اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے زبان کے سامنے لایا جا چلتی ہے، صرف زبان ہی نہیں، اب تو ہاتھ بھی چلنے لگ گئے ہیں، اور اس بات میں فرحت کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف رکشی جو کہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگا چکی تھی کہ منور اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے محبت بالکل بھی نہیں کرتا بلکہ خالی روکھی بھوکی محبت کی باتیں کر کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ منور رکشی سے اس کا حق مانگتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا جو بھی حساب اپنے ماموں کے گھر میں بنتا ہے وہ لے کر آؤ تاکہ میں ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ جیسے ہی رکشی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے تو اس کی ماں آگے سے بہت حیران ہو جاتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنا حصہ مانگتے ہوئے، ابھی تمہیں 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور تم اپنا حق مانگ رہی ہو، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ گھر ہمارا نہیں بلکہ تمہارے ماموں کا ہے، یعنی کہ سارا کا حق ہے ہم سے زیادہ اس گھر پر،
اور میں یہاں جب سب کچھ ٹھیک نہیں کر لیتی تمہیں ایک ہوتی کوڑی تک بھی نہیں ملے گی۔ جاؤ اور جا کر کہہ دو اپنے شوہر کو کہ خود کمائے اور کما کر لائے اور تمہیں بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس کے بعد فرحت اپنے دکھڑے رکشی کے آگے رونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رکشی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی تو رونے ہی ختم نہیں ہوتے۔ معاف میری، اب شادی ہو چکی ہے اور خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے یہ رونے نہ رویا کرے۔ میں تو خود اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ منور سے شادی کر کے بجائے اس کی کہ آپ میرا ساتھ دے، آپ کی تو اپنے ہی رونے ختم نہیں ہوتے۔ ادھر سارا کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کو الگ کرنے کے پیچھے کسی اور کا نہیں، یعنی کہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی فرحت پھوپھو کا سچ اس کے باپ کے سامنے لایا جا سکے۔ زار جو کہ سارا بن کر اپنے باپ کے گھر میں آئی تھی اور سرمد جو اسے بچپن سے لے کر آج تک صرف اور صرف محبت کرتا آیا تھا، سارا بھی آگے اسے محبت کرتی۔ وہ تو عادل کی محبت میں دن بدن گرفتار ہوتی جا رہی تھی، اور عادل جو کہ سارا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا کیونکہ وہ زارا کو سارا ہی سمجھ رہا تھا اور اسے حقیقت بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ زارا کی پھوپھو جو کہ پہلے تو اپنے بیٹے عادل کو اس بات پر اکساتی چلی آئی تھی کہ تم سارا سے ہی شادی کرو گے تاکہ اس کی ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے، لیکن عادل ہو تب اس بات سے دور بھاگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اب سارا بڑی ہوئی اور اسے اپنے لیے سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا تو عادل دل سے اس کو محبت کرنے لگ گیا تھا، اور اب جب عادل سارا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بالکل بھی یہ بات نہیں جانتی، اور نہ ہی وہ سارا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اب سارا کتنی منا پھٹ ہو چکی ہے اور وہ کیسے اینٹ کا جواب اتھر سے دیتی ہے، کیونکہ فرحت کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ سارا کو اپنی بہو بنا لے گی تو اسے ویسے ہی چپ کروا کر رکھے گی جیسے بچپن سے اس پر تشدد کرتی آئی ہے۔ لیکن اب اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، صرف زبان ہی نہیں، اب تو ہاتھ بھی چلنے لگ گئے ہیں، اور اس بات میں فرحت کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف رکشی جو کہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگا چکی تھی کہ منور اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے محبت بالکل بھی نہیں کرتا بلکہ خالی روکھی بھوکی محبت کی باتیں کر کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ منور رکشی سے اس کا حق مانگتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا جو بھی حساب اپنے ماموں کے گھر میں بنتا ہے وہ لے کر آؤ تاکہ میں ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ جیسے ہی رکشی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے تو اس کی ماں آگے سے بہت حیران ہو جاتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنا حصہ مانگتے ہوئے؟ ابھی تمہیں 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور تم اپنا حق مانگ رہی ہو، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ گھر ہمارا نہیں بلکہ تمہارے ماموں کا ہے، یعنی کہ سارا کا حق ہے ہم سے زیادہ اس گھر پر، اور میں یہاں جب سب کچھ ٹھیک نہیں کر لیتی تمہیں ایک ہوتی کوڑی تک بھی نہیں ملے گی۔ جاؤ اور جا کر کہہ دو اپنے شوہر کو کہ خود کمائے اور کما کر لائے اور تمہیں بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس کے بعد فرحت اپنے دکھڑے رکشی کے آگے رونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رکشی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی تو رونے ہی ختم نہیں ہوتے۔ معاف میری، اب شادی ہو چکی ہے اور خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے یہ رونے نہ رویا کرے۔ میں تو خود اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ منور سے شادی کر کے بجائے اس کی کہ آپ میرا ساتھ دے، آپ کی تو اپنے ہی رونے ختم نہیں ہوتے۔ ادھر سارا کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کو الگ کرنے کے پیچھے کسی اور کا نہیں، یعنی کہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی فرحت پھوپھو کا سچ اس کے باپ کے سامنے لایا جا سکے۔ زار جو کہ سارا بن کر اپنے باپ کے گھر میں آئی تھی اور سرمد جو اسے بچپن سے لے کر آج تک صرف اور صرف محبت کرتا آیا تھا، سارا بھی آگے اسے محبت کرتی۔ وہ تو عادل کی محبت میں دن بدن گرفتار ہوتی جا رہی تھی، اور عادل جو کہ سارا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا کیونکہ وہ زارا کو سارا ہی سمجھ رہا تھا اور اسے حقیقت بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ زارا کی پھوپھو جو کہ پہلے تو اپنے بیٹے عادل کو اس بات پر اکساتی چلی آئی تھی کہ تم سارا سے ہی شادی کرو گے تاکہ اس کی ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے، لیکن عادل ہو تب اس بات سے دور بھاگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اب سارا بڑی ہوئی
اور اسے اپنے لیے سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا تو عادل دل سے اس کو محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اور اب جب عادل سارا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بالکل بھی یہ بات نہیں جانتی اور نہ ہی وہ سارا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اب سارا کتنی منا پھٹ ہو چکی ہے اور وہ کیسے اینٹ کا جواب اتھر سے دیتی ہے، کیونکہ فرحت کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ سارا کو اپنی بہو بنا لے گی تو اسے ویسے ہی چپ کروا کر رکھے گی جیسے بچپن سے اس پر تشدد کرتی آئی ہے۔ لیکن اب اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، صرف زبان ہی نہیں، اب تو ہاتھ بھی چلنے لگ گئے ہیں، اور اس بات میں فرحت کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف رکشی، جو کہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگا چکی تھی کہ منور اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے محبت بالکل بھی نہیں کرتا بلکہ خالی روکھی بھوکی محبت کی باتیں کر کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ منور رکشی سے اس کا حق مانگتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا جو بھی حساب اپنے ماموں کے گھر میں بنتا ہے وہ لے کر آؤ تاکہ میں ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ جیسے ہی رکشی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے تو اس کی ماں آگے سے بہت حیران ہو جاتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنا حصہ مانگتے ہوئے؟ ابھی تمہیں 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور تم اپنا حق مانگ رہی ہو، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ گھر ہمارا نہیں بلکہ تمہارے ماموں کا ہے، یعنی کہ سارا کا حق ہے ہم سے زیادہ اس گھر پر، اور میں یہاں جب سب کچھ ٹھیک نہیں کر لیتی تمہیں ایک ہوتی کوڑی تک بھی نہیں ملے گی۔ جاؤ اور جا کر کہہ دو اپنے شوہر کو کہ خود کمائے اور کما کر لائے اور تمہیں بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس کے بعد فرحت اپنے دکھڑے رکشی کے آگے رونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رکشی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی تو رونے ہی ختم نہیں ہوتے، معاف میری، اب شادی ہو چکی ہے اور خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے یہ رونے نہ رویا کرے، میں تو خود اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ منور سے شادی کر کے بجائے اس کی کہ آپ میرا ساتھ دے، آپ کی تو اپنے ہی رونے ختم نہیں ہوتے۔ ادھر سارا کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کو الگ کرنے کے پیچھے کسی اور کا نہیں، یعنی کہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی فرحت پھوپھو کا سچ اس کے باپ کے سامنے لایا جا سکے۔ زار جو کہ سارا بن کر اپنے باپ کے گھر میں آئی تھی اور سرمد جو اسے بچپن سے لے کر آج تک صرف اور صرف محبت کرتا آیا تھا، سارا بھی آگے اسے محبت کرتی۔ وہ تو عادل کی محبت میں دن بدن گرفتار ہوتی جا رہی تھی، اور عادل جو کہ سارا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا کیونکہ وہ زارا کو سارا ہی سمجھ رہا تھا اور اسے حقیقت بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ زارا کی پھوپھو جو کہ پہلے تو اپنے بیٹے عادل کو اس بات پر اکساتی چلی آئی تھی کہ تم سارا سے ہی شادی کرو گے تاکہ اس کی ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے، لیکن عادل ہو تب اس بات سے دور بھاگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اب سارا بڑی ہوئی اور اسے اپنے لیے سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا تو عادل دل سے اس کو محبت کرنے لگ گیا تھا، اور اب جب عادل سارا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بالکل بھی یہ بات نہیں جانتی اور نہ ہی وہ سارا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اب سارا کتنی منا پھٹ ہو چکی ہے اور وہ کیسے اینٹ کا جواب اتھر سے دیتی ہے، کیونکہ فرحت کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ سارا کو اپنی بہو بنا لے گی تو اسے ویسے ہی چپ کروا کر رکھے گی جیسے بچپن سے اس پر تشدد کرتی آئی ہے۔ لیکن اب اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، صرف زبان ہی نہیں، اب تو ہاتھ بھی چلنے لگ گئے ہیں، اور اس بات میں فرحت کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف رکشی جو کہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگا چکی تھی کہ منور اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے محبت بالکل بھی نہیں کرتا بلکہ خالی روکھی بھوکی محبت کی باتیں کر کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ منور رکشی سے اس کا حق مانگتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا جو بھی حساب اپنے ماموں کے گھر میں بنتا ہے وہ لے کر آؤ تاکہ میں ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ جیسے ہی رکشی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے تو اس کی ماں آگے سے بہت حیران ہو جاتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنا حصہ مانگتے ہوئے؟ ابھی تمہیں 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور تم اپنا حق مانگ رہی
ہو اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ گھر ہمارا نہیں بلکہ تمہارے ماموں کا ہے، یعنی کہ سارا کا حق ہے ہم سے زیادہ اس گھر پر۔ اور میں یہاں جب سب کچھ ٹھیک نہیں کر لیتی تمہیں ایک ہوتی کوڑی تک بھی نہیں ملے گی۔ جاؤ اور جا کر کہہ دو اپنے شوہر کو کہ خود کمائے اور کما کر لائے اور تمہیں بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس کے بعد فرحت اپنے دکھڑے رکشی کے آگے رونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رکشی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی تو رونے ہی ختم نہیں ہوتے۔ معاف میری، اب شادی ہو چکی ہے اور خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے یہ رونے نہ رویا کرے۔ میں تو خود اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ منور سے شادی کر کے بجائے اس کی کہ آپ میرا ساتھ دے، آپ کی تو اپنے ہی رونے ختم نہیں ہوتے۔ ادھر سارا کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کو الگ کرنے کے پیچھے کسی اور کا نہیں، یعنی کہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی فرحت پھوپھو کا سچ اس کے باپ کے سامنے لایا جا سکے۔ زار جو کہ سارا بن کر اپنے باپ کے گھر میں آئی تھی اور سرمد جو اسے بچپن سے لے کر آج تک صرف اور صرف محبت کرتا آیا تھا، سارا بھی آگے اسے محبت کرتی۔ وہ تو عادل کی محبت میں دن بدن گرفتار ہوتی جا رہی تھی، اور عادل جو کہ سارا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا کیونکہ وہ زارا کو سارا ہی سمجھ رہا تھا اور اسے حقیقت بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ زارا کی پھوپھو جو کہ پہلے تو اپنے بیٹے عادل کو اس بات پر اکساتی چلی آئی تھی کہ تم سارا سے ہی شادی کرو گے تاکہ اس کی ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے، لیکن عادل ہو تب اس بات سے دور بھاگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اب سارا بڑی ہوئی اور اسے اپنے لیے سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا تو عادل دل سے اس کو محبت کرنے لگ گیا تھا، اور اب جب عادل سارا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بالکل بھی یہ بات نہیں جانتی، اور نہ ہی وہ سارا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اب سارا کتنی منا پھٹ ہو چکی ہے اور وہ کیسے اینٹ کا جواب اتھر سے دیتی ہے، کیونکہ فرحت کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ سارا کو اپنی بہو بنا لے گی تو اسے ویسے ہی چپ کروا کر رکھے گی جیسے بچپن سے اس پر تشدد کرتی آئی ہے۔ لیکن اب اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، صرف زبان ہی نہیں، اب تو ہاتھ بھی چلنے لگ گئے ہیں، اور اس بات میں فرحت کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف رکشی جو کہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگا چکی تھی کہ منور اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے محبت بالکل بھی نہیں کرتا بلکہ خالی روکھی بھوکی محبت کی باتیں کر کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ منور رکشی سے اس کا حق مانگتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا جو بھی حساب اپنے ماموں کے گھر میں بنتا ہے وہ لے کر آؤ تاکہ میں ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ جیسے ہی رکشی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے تو اس کی ماں آگے سے بہت حیران ہو جاتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنا حصہ مانگتے ہوئے؟ ابھی تمہیں 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور تم اپنا حق مانگ رہی ہو، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ گھر ہمارا نہیں بلکہ تمہارے ماموں کا ہے، یعنی کہ سارا کا حق ہے ہم سے زیادہ اس گھر پر۔ اور میں یہاں جب سب کچھ ٹھیک نہیں کر لیتی تمہیں ایک ہوتی کوڑی تک بھی نہیں ملے گی۔ جاؤ اور جا کر کہہ دو اپنے شوہر کو کہ خود کمائے اور کما کر لائے اور تمہیں بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس کے بعد فرحت اپنے دکھڑے رکشی کے آگے رونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رکشی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی تو رونے ہی ختم نہیں ہوتے۔ معاف میری، اب شادی ہو چکی ہے اور خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے یہ رونے نہ رویا کرے۔ میں تو خود اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ منور سے شادی کر کے بجائے اس کی کہ آپ میرا ساتھ دے، آپ کی تو اپنے ہی رونے ختم نہیں ہوتے۔ ادھر سارا کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کو الگ کرنے کے پیچھے کسی اور کا نہیں، یعنی کہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی فرحت پھوپھو کا سچ اس کے باپ کے سامنے لایا جا سکے۔ زار جو کہ سارا بن کر اپنے باپ کے گھر میں آئی تھی اور سرمد جو اسے بچپن سے لے کر آج تک صرف اور صرف محبت کرتا آیا تھا، سارا بھی آگے اسے محبت کرتی۔ وہ تو عادل کی محبت میں دن بدن گرفتار ہوتی جا رہی تھی، اور عادل جو کہ سارا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا کیونکہ وہ زارا کو سارا ہی سمجھ رہا تھا اور اسے حقیقت بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ زارا کی پھوپھو جو کہ پہلے تو اپنے بیٹے عادل کو اس بات پر اکساتی چلی آئی تھی کہ تم سارا سے ہی شادی کرو گے تاکہ اس کی ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے،
لیکن عادل ہو تب اس بات سے دور بھاگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اب سارا بڑی ہوئی اور اسے اپنے لیے سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا تو عادل دل سے اس کو محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اور اب جب عادل سارا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بالکل بھی یہ بات نہیں جانتی اور نہ ہی وہ سارا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اب سارا کتنی منہ پھٹ ہو چکی ہے اور وہ کیسے اینٹ کا جواب اتھر سے دیتی ہے، کیونکہ فرحت کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ سارا کو اپنی بہو بنا لے گی تو اسے ویسے ہی چپ کروا کر رکھے گی جیسے بچپن سے اس پر تشدد کرتی آئی ہے۔ لیکن اب اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، صرف زبان ہی نہیں، اب تو ہاتھ بھی چلنے لگ گئے ہیں، اور اس بات میں فرحت کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف رکشی، جو کہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگا چکی تھی کہ منور اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے محبت بالکل بھی نہیں کرتا بلکہ خالی روکھی بھوکی محبت کی باتیں کر کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ منور رکشی سے اس کا حق مانگتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا جو بھی حساب اپنے ماموں کے گھر میں بنتا ہے وہ لے کر آؤ تاکہ میں ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ جیسے ہی رکشی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے تو اس کی ماں آگے سے بہت حیران ہو جاتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنا حصہ مانگتے ہوئے؟ ابھی تمہیں 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور تم اپنا حق مانگ رہی ہو، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ گھر ہمارا نہیں بلکہ تمہارے ماموں کا ہے، یعنی کہ سارا کا حق ہے ہم سے زیادہ اس گھر پر، اور میں یہاں جب سب کچھ ٹھیک نہیں کر لیتی تو میں ایک ہوتی کوڑی تک بھی نہیں ملے گی۔ جاؤ اور جا کر کہہ دو اپنے شوہر کو کہ خود کمائے اور کما کر لائے اور تمہیں بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس کے بعد فرحت اپنے دکھڑے رکشی کے آگے رونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رکشی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی تو رونے ہی ختم نہیں ہوتے، معاف میری، اب شادی ہو چکی ہے اور خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے یہ رونے نہ رویا کرے، میں تو خود اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ منور سے شادی کر کے بجائے اس کی کہ آپ میرا ساتھ دے، آپ کی تو اپنے ہی رونے ختم نہیں ہوتے۔ ادھر سارا کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کو الگ کرنے کے پیچھے کسی اور کا نہیں، یعنی کہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی فرحت پھوپھو کا سچ اس کے باپ کے سامنے لایا جا سکے۔ زار جو کہ سارا بن کر اپنے باپ کے گھر میں آئی تھی اور سرمد جو اسے بچپن سے لے کر آج تک صرف اور صرف محبت کرتا آیا تھا، سارا بھی آگے اسے محبت کرتی۔ وہ تو عادل کی محبت میں دن بدن گرفتار ہوتی جا رہی تھی، اور عادل جو کہ سارا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا کیونکہ وہ زارا کو سارا ہی سمجھ رہا تھا اور اسے حقیقت بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ زارا کی پھوپھو جو کہ پہلے تو اپنے بیٹے عادل کو اس بات پر اکساتی چلی آئی تھی کہ تم سارا سے ہی شادی کرو گے تاکہ اس کی ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے، لیکن عادل ہو تب اس بات سے دور بھاگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اب سارا بڑی ہوئی اور اسے اپنے لیے سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا تو عادل دل سے اس کو محبت کرنے لگ گیا تھا، اور اب جب عادل سارا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بالکل بھی یہ بات نہیں جانتی اور نہ ہی وہ سارا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اب سارا کتنی منہ پھٹ ہو چکی ہے اور وہ کیسے اینٹ کا جواب اتھر سے دیتی ہے، کیونکہ فرحت کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ سارا کو اپنی بہو بنا لے گی تو اسے ویسے ہی چپ کروا کر رکھے گی جیسے بچپن سے اس پر تشدد کرتی آئی ہے۔ لیکن اب اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، صرف زبان ہی نہیں، اب تو ہاتھ بھی چلنے لگ گئے ہیں، اور اس بات میں فرحت کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف رکشی جو کہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگا چکی تھی کہ منور اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے محبت بالکل بھی نہیں کرتا بلکہ خالی روکھی بھوکی محبت کی باتیں کر کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ منور رکشی سے اس کا حق مانگتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا جو بھی حساب اپنے ماموں کے گھر میں بنتا ہے وہ لے کر آؤ تاکہ میں ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ جیسے ہی رکشی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے تو اس کی ماں آگے سے بہت حیران ہو جاتی ہے
کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنا حصہ مانگتے ہوئے؟ ابھی تمہیں 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور تم اپنا حق مانگ رہی ہو، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ گھر ہمارا نہیں بلکہ تمہارے ماموں کا ہے، یعنی کہ سارا کا حق ہے ہم سے زیادہ اس گھر پر۔ اور میں یہاں جب سب کچھ ٹھیک نہیں کر لیتی تمہیں ایک ہوتی کوڑی تک بھی نہیں ملے گی۔ جاؤ اور جا کر کہہ دو اپنے شوہر کو کہ خود کمائے اور کما کر لائے اور تمہیں بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس کے بعد فرحت اپنے دکھڑے رکشی کے آگے رونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رکشی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی تو رونے ہی ختم نہیں ہوتے۔ معاف میری، اب شادی ہو چکی ہے اور خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے یہ رونے نہ رویا کرے، میں تو خود اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ منور سے شادی کر کے بجائے اس کی کہ آپ میرا ساتھ دے، آپ کی تو اپنے ہی رونے ختم نہیں ہوتے۔ ادھر سارا کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کو الگ کرنے کے پیچھے کسی اور کا نہیں، یعنی کہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی فرحت پھوپھو کا سچ اس کے باپ کے سامنے لایا جا سکے۔ زار جو کہ سارا بن کر اپنے باپ کے گھر میں آئی تھی اور سرمد جو اسے بچپن سے لے کر آج تک صرف اور صرف محبت کرتا آیا تھا، سارا بھی آگے اسے محبت کرتی۔ وہ تو عادل کی محبت میں دن بدن گرفتار ہوتی جا رہی تھی، اور عادل جو کہ سارا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا کیونکہ وہ زارا کو سارا ہی سمجھ رہا تھا اور اسے حقیقت بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ زارا کی پھوپھو جو کہ پہلے تو اپنے بیٹے عادل کو اس بات پر اکساتی چلی آئی تھی کہ تم سارا سے ہی شادی کرو گے تاکہ اس کی ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے، لیکن عادل ہو تب اس بات سے دور بھاگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اب سارا بڑی ہوئی اور اسے اپنے لیے سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا تو عادل دل سے اس کو محبت کرنے لگ گیا تھا، اور اب جب عادل سارا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بالکل بھی یہ بات نہیں جانتی، اور نہ ہی وہ سارا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اب سارا کتنی منا پھٹ ہو چکی ہے اور وہ کیسے اینٹ کا جواب اتھر سے دیتی ہے، کیونکہ فرحت کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ سارا کو اپنی بہو بنا لے گی تو اسے ویسے ہی چپ کروا کر رکھے گی جیسے بچپن سے اس پر تشدد کرتی آئی ہے۔ لیکن اب اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، صرف زبان ہی نہیں، اب تو ہاتھ بھی چلنے لگ گئے ہیں، اور اس بات میں فرحت کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف رکشی جو کہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگا چکی تھی کہ منور اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے محبت بالکل بھی نہیں کرتا بلکہ خالی روکھی بھوکی محبت کی باتیں کر کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ منور رکشی سے اس کا حق مانگتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا جو بھی حساب اپنے ماموں کے گھر میں بنتا ہے وہ لے کر آؤ تاکہ میں ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ جیسے ہی رکشی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے تو اس کی ماں آگے سے بہت حیران ہو جاتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنا حصہ مانگتے ہوئے؟ ابھی تمہیں 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور تم اپنا حق مانگ رہی ہو، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ گھر ہمارا نہیں بلکہ تمہارے ماموں کا ہے، یعنی کہ سارا کا حق ہے ہم سے زیادہ اس گھر پر۔ اور میں یہاں جب سب کچھ ٹھیک نہیں کر لیتی تمہیں ایک ہوتی کوڑی تک بھی نہیں ملے گی۔ جاؤ اور جا کر کہہ دو اپنے شوہر کو کہ خود کمائے اور کما کر لائے اور تمہیں بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس کے بعد فرحت اپنے دکھڑے رکشی کے آگے رونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رکشی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی تو رونے ہی ختم نہیں ہوتے۔ معاف میری، اب شادی ہو چکی ہے اور خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے یہ رونے نہ رویا کرے، میں تو خود اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ منور سے شادی کر کے بجائے اس کی کہ آپ میرا ساتھ دے، آپ کی تو اپنے ہی رونے ختم نہیں ہوتے۔ ادھر سارا کو جب سے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کو الگ کرنے کے پیچھے کسی اور کا نہیں، یعنی کہ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی فرحت پھوپھو کا سچ اس کے باپ کے سامنے لایا جا سکے۔ زار جو کہ سارا بن کر اپنے باپ کے گھر میں آئی تھی اور سرمد جو اسے بچپن سے لے کر آج تک صرف اور صرف محبت کرتا آیا تھا، سارا بھی آگے اسے محبت کرتی۔ وہ تو عادل کی محبت میں دن بدن گرفتار ہوتی جا رہی تھی، اور عادل جو کہ سارا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا کیونکہ وہ زارا کو سارا ہی سمجھ رہا تھا اور اسے حقیقت بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ زارا کی پھوپھو
جو کہ پہلے تو اپنے بیٹے عادل کو اس بات پر اکساتی چلی آئی تھی کہ تم سارا سے ہی شادی کرو گے تاکہ اس کی ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے، لیکن عادل ہو تب اس بات سے دور بھاگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اب سارا بڑی ہوئی اور اسے اپنے لیے سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا تو عادل دل سے اس کو محبت کرنے لگ گیا تھا، اور اب جب عادل سارا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بالکل بھی یہ بات نہیں جانتی، اور نہ ہی وہ سارا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اب سارا کتنی منہ پھٹ ہو چکی ہے اور وہ کیسے اینٹ کا جواب اتھر سے دیتی ہے، کیونکہ فرحت کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ سارا کو اپنی بہو بنا لے گی تو اسے ویسے ہی چپ کروا کر رکھے گی جیسے بچپن سے اس پر تشدد کرتی آئی ہے۔ لیکن اب اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، صرف زبان ہی نہیں، اب تو ہاتھ بھی چلنے لگ گئے ہیں، اور اس بات میں فرحت کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف رکشی، جو کہ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگا چکی تھی کہ منور اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے محبت بالکل بھی نہیں کرتا، بلکہ خالی روکھی بھوکی محبت کی باتیں کر کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ منور رکشی سے اس کا حق مانگتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا جو بھی